दुहु वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 19 सूरतुन-नम्ल आयत नंबर 27। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल सनंज़ुरु असदक़्त अम कुन्त मिनल काज़िबीन इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़िह इलैहिम सुम्मा तवल्ल अन्हुम फ़न्ज़ुर माज़ा यर्जिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारा सबक चल रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब परिंदों की हाज़िरी लगाई, उसमें हुदहुद परिंदा वो गायब था। आपने इरशाद फरमाया कि आज इसको सख्त सज़ा मिलेगी, यहाँ तक कि या मैं इसको फिर ज़िबा कर दूँगा या फिर ये कोई वाज़े उज़र पेश कर दे तो फिर इसकी जान बख्शी हो सकती है। चुनाचे हुदहुद परिंदा एक ख़बर लेकर आया। कौम सबा की मलका थी, मलका बिल्किस, उसके बारे में ख़बर लेकर आया कि वो लोग सूरज को सजदा करते हैं। हालांकि सूरज को सजदा करने का कोई जवाज़ नहीं। ये अल्लाह को सजदा क्यों नहीं करते जो छुपी हुई चीज़ों को निकालता है आसमानों में, ज़मीन में, और वो उन चीज़ों को भी जानता है जो तुम छुपाते हो, उनको भी जानता है जो तुम ज़ाहिर करते हो। अर्श अज़ीम का मालिक अल्लाह है, कोई माबूद नहीं, सिर्फ अल्लाह है। ये सारी बात इसने अपनी मुकम्मल कर ली। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली, अब हम इसकी तहकीक करेंगे, क्या तेरा वाक़या सच्चा है या सच्चा नहीं है, क्या तू सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। क़ाला सनंज़ुरु, फरमाया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, अब हम देखते हैं, असदक़्ता, क्या तूने सच बोला है, अम कुन्त मिनल काज़िबीन, या तू झूठ बोलने वालों में से है। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ख़त लिखा मलका बिल्किस के नाम। इज़हब, हुदहुद परिंदे को हुक्म इरशाद फरमाया, इज़हब, ले जाओ, बी किताबी हाज़ा, मेरा ये ख़त, फ़अल्क़िह इलैहिम, और डाल दो उनके पास, उस कौम के पास, उनकी मलका के पास, वहाँ पर जाकर ये ख़त डाल दो। हुदहुद परिंदा ख़त लेकर चल पड़ा। चूंच में ख़त उसने उठाया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जाते हुए उसको एक और नसीहत भी की कि जब ख़त डाल दो तो फिर वहीं नहीं ठहरे रहना, सुम्मा, फिर, तवल्ला अन्हुम, तवल्ला, हट जाओ, अन्हुम, उनके पास से, यानी थोड़ा सा पीछे हट के, पीछे बैठकर फिर देखना है कि वो क्या करते हैं। फंजुर, फिर देखो, माज़ा यर्जिऊन, कि वो क्या जवाब देते हैं, उनके तासुरात क्या होते हैं। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये ख़त लेकर जब ये पहुंचा तो वहाँ पे रास्ते सारे बंद थे अंदर जाने के। एक रोशनदान खुला हुआ था, वहाँ से हुदहुद परिंदा अंदर दाखिल हुआ। मलका बिल्किस लेटी हुई थी, उसके पास जाकर इसने ख़त डाल दिया। जब वो बेदार हुई, उसने ख़त उठाया और उसको देखा। पढ़ने के बाद उसने अपनी काबीना को और मजलिस शूरा को बुलाया। मलका बिल्किस की जो मजलिस शूरा थी उसमें 313 अफराद थे, बहुत मुअज़्ज़िज़ीन, और ये जो 313 थे, इनमें हर एक के मातहत
10,000 آدمی تھے، یہ مجلس شورا تھی، بہت بڑی فوج بھی تھی اس کی، لاکھوں کی تعداد میں۔ اب اس نے مجلس شورا کی کمیٹی کو بلا لیا، جو خاص لوگ تھے، 313 افراد تھے، جس طرح آج کل ہمارے ملک کی کابینہ ہے، وزراء ہیں، اس طرح وہ تھے۔ قالت، کہنے لگی، یا ایہا الملأ، اے دربار والو۔ ملأ کا لفظی معنی ہوتا ہے سردار۔ یا ایہا الملأ، اے دربار والو، انی القی الی، بے شک میرے پاس ڈال دیا گیا ہے، کتاب کریم، ایک معزز خط۔ معزز کہاں سے سمجھی؟ کہ وہ جو خط گیا تھا وہ سرب مہر تھا، اس کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی اور وہ بند معزز طریقے سے بھیجا گیا تھا۔ خط بھیجنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو کسی لفافے میں بند نہ کیا جائے اور سادہ ہی لے جا کر ویسے ہی پرچہ ہاتھ میں پکڑا دیا جائے کہ یہ خط آیا، اور ایک معزز طریقہ یہ ہے کہ اس کو احسن انداز سے پیک کر کے اور اس کو پھر دیا جائے۔ تو یہ ایک معزز انداز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط، جو کہ ایک لفافے کے اندر بند اور معزز طریقے سے مہر لگا کر اس کو بھیجا گیا تھا، اس نے دیکھتے ہی کہا کتاب کریم، یہ ایک معزز خط ہے۔ اب یہ کہاں سے آیا ہے؟ انہ من سلیمان، یہ سلیمان بادشاہ کی طرف سے یہ خط آیا ہے۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور خط کے اندر لکھا کیا ہے؟ سب سے پہلے لکھا ہے کہ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ خط یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز سب سے پہلے جس بات سے کیا وہ تھا کہ خط لکھا کس کی طرف سے جا رہا ہے؟ سلیمان بن داود علیہ السلام۔ نمبر 2، خط لکھنے کی ابتدا کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور اس کے بعد اگلا مسئلہ ذکر کیا گیا کہ جو خط کا متن تھا، خط میں کیا کہنا تھا، مقصد کیا تھا خط لکھنے کا، وہ بعد میں ذکر کیا گیا۔ یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جب بھی کسی کو خط لکھا جائے، آج کل تو خط کا سسٹم ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو کوئی تحفہ بھیجا جاتا ہے، کوئی خط بھیجا جاتا ہے، تو سب سے پہلے اپنا نام ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ خط کے 4 پیج ہوں اور پلٹتے رہیں کہ یہ خط آیا کہاں سے ہے، کس کی طرف سے ہے، پتہ ہی نہیں چلے۔ یہ ایک طریقہ قرآن پاک نے ہمیں سکھا دیا۔ دوسرا طریقہ، آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ کیا خط لکھنے والے کو اپنا نام پہلے لکھنا چاہیے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے، جبکہ یہاں قرآن پاک نے ذکر کیا کہ پہلے سلیمان کا نام ذکر کیا گیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو پہلے بسم اللہ لکھی، پھر اپنا نام لکھا، لیکن ملکہ بلقیس نے تعارف کرواتے ہوئے اپنی کابینہ کو پہلے ذکر کیا نام کہ یہ خط آیا کس کی طرف سے ہے، اور بعد میں ذکر کیا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے۔ دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اندر جو خط تھا وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، لیکن باہر جو لفافہ تھا جس کے اندر جو خط بند تھا اس کو اپنے نام سے لکھ دیا کہ یہ خط کس کی طرف سے بھیجا گیا۔ تو درست ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو یہاں پر لکھا گیا ہے یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے باقاعدہ، اور جو سورتوں کے شروع میں لکھی گئی اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ بھی قرآن پاک کی آیات ہیں، ہر سورت کے پہلے بسم اللہ وہ قرآن پاک کی آیت، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیت نہیں، اس کو برکت کے لیے وہاں پر لکھا گیا، اور یہ ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں، یہ جو قرآن پاک کے اندرونی آیات کے اندر لکھی گئی یہ قرآن پاک کا حصہ ہے۔
ایک تیسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے، چونکہ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، کیا قرآن پاک کی آیت اس طریقے سے لکھ کر کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں دینا جائز ہے؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیے کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، معزز آیت ہے، اور یہ جس وقت بھیجی جا رہی ہے ملکہ بلقیس اور سارے لوگ، وہ تو کافر تھے، مشرک تھے، کیونکہ سورج کو سجدہ کرتے تھے اور سورج کو اپنا معبود مانتے تھے۔ جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کو اور قرآن پاک کی آیات کو غیر مسلم کے ہاتھ میں دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر تحریر اور لکھی ہوئی ہے اور درمیان میں کسی جگہ حوالہ دیا گیا قرآن پاک کی آیت کا، تو اس کو قرآن نہیں کہیں گے، اس پورے متن کو قرآن نہیں کہیں گے، پورے پیج کو قرآن نہیں کہیں گے، اس لیے وہاں پر اس کو غیر مسلم کے ہاتھ میں پہنچانا وہ درست جائز ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر بے حرمتی کا خطرہ ہو وہاں احتیاط کی ضرورت ہے، اور جہاں پر بے حرمتی کا خطرہ نہ ہو وہاں پر احتیاط کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر پتہ ہے کہ یہ بے حرمتی نہیں کریں گے، بے عزتی نہیں کریں گے، اس لیے وہاں پر اجازت ہے کہ آپ بھیج سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی آیت بھی لکھی ہوئی ہے تو غیر مسلم کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، یہ کس زبان میں تھا؟ یہ عربی زبان میں خط تھا، کیونکہ ملکہ بلقیس جس کے نام خط بھیجا گیا تھا وہ عربی النسل تھے، یمن کے رہنے والے تھے اور عربی لوگ تھے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اگرچہ خود عربی نہیں تھے، لیکن انہوں نے خط لکھا عربی زبان میں۔ معجزتاً اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پرندوں کی زبانیں تک سکھا دیں اور جنات کے ساتھ ہم کلام ہوئے اور ہوائیں ان کے تابع ہو گئیں، وہ سارے پیغامات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو عربی زبان ان کو کیسے نہیں آ سکتی تھی؟ یہ بھی اللہ نے ان کو سکھا دی۔ آپ نے عربی زبان میں خط لکھا اور ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا، اور مفسرین اکرام کا ایک قول یہ ہے کہ یہ خط جو یہ ملکہ بلقیس کے نام لکھا گیا، یہ خط عربی زبان میں نہیں تھا، انہوں نے اپنی زبان میں لکھا تھا، اور ملکہ بلقیس کے پاس کوئی ترجمان تھا جس نے اس کو عربی زبان میں ترجمہ کر کے ملکہ بلقیس کو بتا دیا۔ اور یہ جو الفاظ ہمارے سامنے ہیں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو ہو بہو وہی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ذکر کی، اور باقی جو ہے وہ اس نے مفہوم بیان کیا ہے ملکہ بلقیس نے، اور قرآن پاک نے اس خط کا تذکرہ کیا، اللہ تعالو علی واتونی مسلمین۔ خط کا متن کیا تھا، مفہوم کیا تھا؟ اللہ تعالو، کہ زور نہ کرو، علیہ، میرے مقابلے میں، واتونی مسلمین، اور آ جاؤ فرما بردار ہو کر، تابع ہو کر میرے سامنے آ جاؤ، میرے مقابلے کے لیے اپنی فوج کو اور کسی چیز کو دعوت دے کر مت آنا۔ اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین۔ باقی بھی خط کے اندر اور باتیں تھیں، لیکن یہ جو مین بات تھی یہ ملکہ بلقیس نے ان کو بتا دی کہ یہ خط آیا ہے کہ آپ میرے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، مقابلہ مت کرنا، فرما بردار اور تابع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ قالت، کہنے لگی ملکہ بلقیس، یا ایھا الملأ، اے دربار والو، افتونی، مجھے مشورہ دو، فی امری، میرے کام میں، ما کنت قاطعۃ امرا، اور نہیں ہوں میں طے کرتی، امرن، کسی کام کو، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم حاضر ہو جاؤ۔ جب تک تمہیں بلا کر تم سے مشورہ نہیں کر لیتی، اس وقت تک تمہیں پتہ ہے کہ میں کوئی بھی یقینی کام طے نہیں کرتی، کوئی فیصلہ نہیں کرتی تمہارے مشورے کے بغیر۔ یہ تھوڑا سا حوصلہ دینے کی بات تھی کہ کبینہ والو، سوچ سمجھ کر فیصلہ دینا، تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے فیصلے کے بغیر کوئی جلد بازی نہیں کرتی۔ اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلا
کہ مشورے کے اندر خیر ہوتی ہے. انسان خود جتنا بھی بھلے سے بھلا سوچ لے لیکن مشورہ کر لینا بہتر ہے. گھر کے اندر بھی اگر کوئی بات کرنی ہے، کوئی کام ہے، اس میں بھی مشورے کے اندر ہی خیر ہے کہ مشورہ کر لیا جائے. اب جب کابینہ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو قالو کہنے لگے نحن اولو قوت، ہم زور آور ہیں، ہم طاقت والے ہیں. اولو کا معنی والے، ہم طاقت والے ہیں. وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور جنگ کرنے والے ہیں، سخت جنگ کرنے والے ہیں، سخت لڑائی کرنے والے ہیں. بأس کا معنی ہوتا ہے لڑائی، جنگ. کہ اے ملکہ صاحبہ، آپ نے مشورہ ہم سے لیا، اگر تو آپ کا ارادہ مقابلے کا ہے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیے کہ ہم طاقتور بھی ہیں اور سخت قسم کے جنگجو بھی ہیں، ہم لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں. والامر الیک، اور کام تو آپ کے اختیار میں ہے. فانظری ماذا تأمرین، پھر آپ دیکھ لیں جو آپ حکم دیتے ہیں، جو آپ حکم دینا چاہتی ہیں وہ آپ دیکھ لیں، آپ اس کے مطابق فیصلہ کر لیں. ہماری طرف سے سب کچھ حاضر ہے، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے ایک دوسرے بادشاہ کی طرف سے ایک بادشاہ کو خط آتا ہے کہ آپ ہمارے تابع فرمان ہو جائیں، جنگ کرنے کی جرت نہ کریں. تو انہوں نے کہا جی ہم جنگ تو کر سکتے ہیں لیکن آپ جیسے فیصلہ کریں. اب ملکہ بلقیس کا جواب سنیے کہ درباریوں کو کیا جواب دیا. قالت کہنے لگی ان الملوک، بے شک بادشاہ لوگ، اذا دخلوا قریۃ، جب وہ داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں، افسدوها، وہ اس کو خراب کر دیتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں. اس بات کی طرف اشارہ تھا. ملکہ بلقیس نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا تو اس کے دل پر اسی وقت رعب طاری ہو گیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو آپ نے جنگ کرنے کے بارے میں مشورہ تو دے دیا کہ آپ مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ جنگ کے اندر خیر نہیں ہوتی. جنگ کے اندر جب دوسری فوج آ کر حملہ کرے گی تو سارا کچھ تہس نہس کر دے گی، خراب برباد کر دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور کر دیں گے عزت دار لوگوں کو اذلتاً ذلیل. یہ بھی جنگ کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سردار ان کو قیدی بنا کر گھسیٹا جاتا ہے، ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں تو ایک قیدی اور مجرم کے تحت اور دشمن کے تحت اس کو پکڑا جاتا ہے. وہاں عزت کا کب خیال رکھا جاتا ہے؟ اور جو صورتحال اس خط سے ہمیں معلوم ہو رہی ہے، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، لگتا ہے کہ ایسے ہی یہ بھی ہمارے ساتھ کریں گے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح يَفْعَلُونَ، وہ کریں گے. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جو خط آیا ہے کہ آپ فرما برداری اختیار کریں، اگر نہیں کریں گے تو لڑائی ہوگی اور لڑائی میں تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ خط سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ہاتھ کھڑے نہ کیے، جنگ کے لیے تیار ہوئے، تو وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ایسے ہی وہ بھی کریں گے. یعنی کیا کریں گے پھر؟ کہ وہ تہس نہس کر دیں گے اور اسی طرح جتنے عزت والے ہیں سب کو ذلیل کر دیں گے. لہذا اب جنگ کا فیصلہ معطل کیا جاتا ہے، جنگ نہیں کریں گے، مقابلہ نہیں کریں گے. اب اس کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم ابتدائی طور پر اس بادشاہ کو چیک کرتے ہیں کہ وہ بادشاہ دنیاوی سلطنت اور لالچ والا بادشاہ ہے یا وہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ کوئی نبی اور رسول ہیں. یہ ہم چیک کریں گے ان کو. اور اس چیک کرنے کے لیے ہم کچھ ہدیے، کچھ تحفے اس بادشاہ کو بھیجتے ہیں قیمتی قسم کے. اگر تو بادشاہ دنیاوی لالچ اور سلطنت والا ہوا تو وہ ان ہدیے کو قبول کر کے کوئی اور جواب دے گا، اور اگر وہ اللہ کی مرضی کے تحت چل رہا ہوا، اللہ کا نبی اور رسول ہوا، تو پھر وہ ان ہدیوں کو قبول نہیں کرے گا، ان کی طرف توجہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کا پابند ہوگا کہ سارے لوگوں کو اللہ کی فرما برداری کے اندر داخل کر دیں.
لہٰذا اس بات کی تیاری شروع ہو گئی کہ ہدیے تیار کریں اور ان کے پاس بھیجیں۔ اس کے لیے ملکہ بلقیس نے، کیونکہ بہت بڑی سلطنت تھی اس کی اور بہت امیر ترین خاتون، کل کے سبق میں پیچھے گزر چکا کہ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت چلانے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے جو جو اسباب، جو جو ضروریات تھیں، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کر رکھی تھی، اسی طرح ملکہ بلقیس کو بھی سب کچھ عطا کر رکھا تھا۔ اور یہ جو ملکہ بلقیس تھی یہ ایک جنیہ عورت تھی، بلکہ جنیہ عورت کی بیٹی تھی۔ ان کے جو والد تھے جب وہ بادشاہ بنے ہیں، ان کے اندر تکبر اور غرور اتنا تھا کہ وہ کسی انسان لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ میں نہیں کرتا۔ وہ اپنے کفر میں اور اپنی برابری میں کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ آخر کار کچھ اسباب ایسے پیدا ہو گئے کہ اس کی شادی ہو گئی ایک جنی عورت کے ساتھ۔ وہاں سے صرف ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا نام ہے بلقیس، جو بعد میں ملکہ بلقیس کہلائی۔ جب یہ بیٹی جوان ہو گئی اور باپ کا انتقال ہو گیا تو اس نے ایک علاقے کے اندر اس کی سلطنت آ گئی، اور دوسرا جو علاقہ تھا اس کے اندر ایک مرد نے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اور لوگ اس کے تابع فرمان ہو گئے، گویا کہ حکومت تقسیم ہو گئی۔ اب جو دوسری طرف بادشاہ تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ جو علاقہ باقی ہے یہ میرے زیر نگین ہو جائے، اور ملکہ بلقیس چاہتی تھی کہ جو علاقہ باقی ہے وہ میرے زیر نگین ہو جائے۔ اس کے لیے ملکہ بلقیس نے ایک ہیلا کیا۔ ہیلا یوں کیا کہ اس بندے کو، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کو پیغام نکاح بھیج دیا کہ میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، تو ایک علاقے کا بادشاہ ہے، میں ادھر کے بادشاہ، تو بادشاہت اکٹھے ہو کر پھر چلتی رہے گی۔ وہ بڑا خوش ہو گیا اور اس نے اس کو قبول کر لیا، شادی ہو گئی۔ تو پہلی ہی رات میں ملکہ بلقیس نے اس کو شراب پلا پلا کر اس کو قتل کر دیا اور اس کی گردن اڑا دی، اور اس کے ملک پر بھی قابض، اس کا جتنی سلطنت کا علاقہ تھا اس پر بھی قابض ہو گئی۔ اس طریقے سے اس کی سلطنت بہت زیادہ وسیع تھی ملکہ بلقیس کی۔ اب اس نے تحفے تحائف تیار کیے کہ جہاں سے خط آیا ہے ان کے پاس تحفے بھیجنے ہیں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ 500 سونے کی اینٹیں تیار کی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چاندی کی اینٹیں تیار کی گئیں، اور بہت سے ہیرے جواہرات، اور اس کے ساتھ ساتھ غلام اور باندیاں، جو دنیاوی اس وقت تحفے تحائف کا سلسلہ چلتا تھا اس کے مطابق بہت اعلیٰ چیزیں یہ تیار کی گئیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجنے کے لیے۔ ادھر سے وہ تیاری کر کے وہ قافلہ وہاں سے چلا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ آپ کے پاس وہ آ رہے ہیں اور یہ ایسے تحفے تحائف لے کر آ رہے ہیں، اور یہ چیزیں ان کے پاس ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ ان کے اندر جو غرور تکبر تھا وہ یہ تھا کہ ہم 500 سونے کی اینٹیں لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خبر مل گئی تو آپ نے جنات کو حکم فرمایا کہ سونے کی اینٹیں تیار کی جائیں۔ جنات نے سونے کی اینٹیں تیار کر کر کے ڈھیروں کے ڈھیر لگا دیے۔ آپ نے اپنے محل سے لے کر دور تک تقریباً 9-10 میل لمبی
सोने की एक सड़क तैयार करवा दी। नंबर 2, जिन्नात को हुक्म दिया कि दुनिया में जितने भी खूबसूरत से खूबसूरत परिंदे जानवर जहां कहीं भी, चाहे पानी की तह में जहां भी हैं, वो सब के सब लेकर आए। और ये जो 9-10 मील लंबी सड़क थी सोने की, इसके दोनों तरफ किनारों के अंदर ऐसे खूबसूरत जानवर खड़े कर दिए गए। और हाल ये कि उन जानवरों का गोबर वो सारी गलाजत और गंदगी वो सारी ईंटों पर और सब कुछ उन पर गिर रही है और सड़क पर। इस हालत में, और फिर अंदर जो आपका जो महल था वहां पर, वो महल कुछ छोटा सा महल नहीं, अब तख्त अंदाजा लगाएं कुछ तख्त कितना बड़ा था तो महल कितना बड़ा होगा। उसके अंदर 4000 सोने की कुर्सियां, 4000 चांदी की कुर्सियां, मेहमानों के लिए अलग, दूसरी अलग, और किस तरीके से पूरे सोफा सेट और क्या कुछ उसको सजाया गया। सोने का काम बहुत ज्यादा। महल भी सजा दिया गया कि दूसरे मुल्क से एक वफद आ रहा है हमारे पास। जब ये वफद चलता हुआ पहुंचा, अभी 9-10 मील रास्ता दूर है और सोने की सड़क शुरू हो गई। उन्होंने कहा, लो भाई, हम तो 500 ईंटें लाकर बड़ा ज़हन के अंदर सोच रहे थे कि हम बड़ा सोना लेकर जा रहे हैं, यहाँ तो सोने की सड़कें बनी हुई हैं और इन ईंटों की क्या ज़रूरत। वो अंदर ही अंदर बड़े खफा हुए। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि उन्होंने सोने की ईंटें वहीं पे फेंक दी कि ये उनके यहाँ इस चीज़ की क्या वैल्यू है, जिन्होंने जानवरों के नीचे सोने की सड़क बिछाई हुई है और जानवर ऊपर गोबर कर रहे हैं, तो इससे उनके यहाँ सोने की क्या वैल्यू है। वो बड़े पशेमान हुए। खैर, जो भी था, चाहे वहाँ डाल दी चाहे आगे ले गए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। आपने उनका बड़ा पुरवकार तरीके से उनको इज्जत अता फरमाई, एक वफद होने की हैसियत से, और वो लोग बड़े मरऊब हुए। आपने उनकी सारी जो हदिये थे वो सब कुछ उनको वापस कर दिए, ये नहीं हमें ज़रूरत है। एक ही बात है कि ताबे फरमान होकर सारी की सारी सल्तनत हमारे हवाले कर दो, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ, फिर हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। जिस तरह बादशाह का ऐलान होता है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया। वो लोग जब ये पैगाम लेकर वापस पहुंचे, मलका बिल्कीस को पता चला। अब मलका बिल्कीस ने बजाय इसके कि कोई और कदम उठाती, उसने कहा कि पहला वफद गया और इतना सख्त पैगाम लेकर वापस आया, अब उसने सोच लिया कि मैं खुद चलती हूँ और जाकर वहाँ पे उनके ताबे फरमाबरदारी करती हूँ। तो मलका बिल्कीस खुद फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आ गए। इसका जिक्र कल के सबक में आएगा। आज की आयत का तर्जमा, क़ालत इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन, कहने लगी कि बेशक बादशाह लोग जब दाखिल होते हैं किसी बस्ती में, अफ़सदूहा, उसको ख़राब कर देते हैं, वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, और कर देते हैं इज़्ज़तदार लोगों को ज़लील। वकज़ालिक यफ़अलून, इसी तरह वो भी करेंगे। व इन्नी मुरसिलतुन, और बेशक मैं भेजती हूँ, इलैहिम, उनकी तरफ, बिहदिय्यतिन, कुछ हदिये, फ़नाज़िरतुन, फिर देखती हूँ, बिमा यरजिउल मुरसलून, कि क्या जवाब लेकर लौटते हैं भेजे हुए। फलम्मा जाअ सुलैमान, जब पहुँचे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, क़ाला, फरमाया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, अतुमिद्दूननी, क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो, बिमालिन, माल के ज़रिए, फ़मा आतानी अल्लाहु खैरुन, जो मुझे दिया अल्लाह ताला ने वो बेहतर है, मिम्मा, उस चीज़ से, आताकुम, जो तुम्हें दिया। तुम्हें भी अल्लाह ने माल दिया, मुझे भी दिया। मुझे अल्लाह ने दुनिया का माल भी दिया और आखिरत का माल भी दिया, और तुम्हारे पास तो सिर्फ दुनिया दुनिया, और वो भी थोड़ी सी। बल अंतुम बिहदियतिकुम, बल्कि तुम अपने तोहफे से तफरहून, खुश रहो, ले जाओ और अपने तोहफे अपने पास रखो और उनके अंदर खुशियां मनाओ। इरजी इलैहिम, लौट जाओ उनके पास, फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिन, अब हम पहुंचते हैं लश्कर लेकर, ला क़िबल लहुम बिहा, ऐसा लश्कर होगा कि जिनका मुकाबला नहीं हो सकेगा, वलनुखरिजन्नहुम मिन्हा अज़िल्लतन, और हम निकालेंगे उनको बेइज्जत करके, वहुम सागिरून, और वो ज़लील ख्वार होंगे। इस तरीके से हम फौज लेकर आएंगे। बस जैसे ही ये पैगाम गया, मलका बिल्कीस तैयार होकर
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی طرف روانہ ہوئی، اور کیا کیا معاملات ہوئے یہ انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد